बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने लेक्चर नंबर 1 में हम्द की तशरीह की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम हम्द के मश्की सवालात को करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी जो जमात शशम की उर्दू की किताब है वो आपके पास मौजूद हो, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ और समझाऊँ तो आपके लिए काम करने में आसानी हो जाए। आइए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इसका सवाल है, सवाल नंबर 1, उसमें है कि सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसका पहला सवाल है, हम किस नज़म को कहते हैं? तो इसका आप जवाब ये लिखेंगे कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि हम किस नज़म को कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इस हम्द में अल्लाह ताला की बयान करदा 2 नेमतों का ज़िक्र करें। इसका आप जवाब लिखेंगी कि यूँ तो इस नज़म में बहुत सी नेमतों का ज़िक्र है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 नेमतों के मुतालिक पूछा गया है, तो वो ये हैं, खूबसूरत बागात और तारों भरी रात। मैं इसे दोहरा देती हूँ, खूबसूरत बागात और तारों भरी रात। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? इसका आप जवाब लिखेंगी, फूलों को इत्र में बसाने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फूलों को खुशबू से भर दिया है, यानी उसमें अल्लाह ताला ने खुशबू पैदा कर दी है। फूलों को इत्र में बसाने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फूलों को खुशबू से भर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कवी और कादिर का क्या मतलब है? आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, और कवी का मतलब है ताकतवर और कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, कवी का मतलब है ताकतवर और कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक के निशान से करें। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास किताब का मौजूद होना ज़रूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? इसके 4 जवाब दिए गए हैं, अज़मत, खुशनुमाई, पायदारी, इज़्ज़त। तो इसका सही जवाब है खुशनुमाई। दूसरा इसका क्वेश्चन है, बाली किस चीज़ से भरी हुई है? इसके 4 जवाब दिए गए हैं, बालों से, पानी से, खुशबू से, दानों से। तो बाली दानों से भरी हुई है। आप इस पर जो है वो टिक का निशान लगा लेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है, दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? इसके भी 4 जवाब दिए गए हैं, रोशनी, सफाई, दौलत, खुशबू। तो दिन को अल्लाह ताला ने सफाई बख्शी है। सफाई जो आंसर है उस पर आप टिक का निशान लगा लेंगे। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, थाली, टोकरी, डाली या रेड़ी। तो आप बताएंगे कि मेवे से जो है वो डाली लदी हुई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि खुशनुमाई का मीनिंग है खूबसूरती, कादिर कुदरत रखने वाला, निराली अनोखी, हिकमत दानाई, और डाली का मतलब शाख या टहनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद का मतलब होता है किसी लफ्ज़ का उलट लफ्ज़ बताना। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सफाई का उलट है गंदगी, सफाई का उलट आप लिखेंगे गंदगी। नादिर का लिखेंगे आम, क्योंकि नादिर का मतलब उम्दा होता है, तो इसका हम लिख देंगे, इसका उलट लिखेंगे आम। और ज़ाहिर का उलट लिखेंगे बातिन या पोशीदा। रात का मुतज़ाद है दिन। अच्छा जी, अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाएंगे। ये अब आपने कुछ मिसरे दिए गए हैं, उनको मुकम्मल करना है। सवाल है कि दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। डाली, तारों, अजब, चटक ये लफ्ज़ दिए हैं, इसको हमने खाली जगह पर जो है वो चुनकर लिखना है, जो भी वहाँ पर सूट करेगा। अलिफ़ को देखें, नन्ही कलियाँ डैश रही हैं, यहाँ पर आ जाएगा चटक, नन्ही कलियाँ चटक रही हैं। बे में आप लिखेंगी दिन को बख्शी
عجب صفائی، خالی جگہ پر آپ عجب لکھ دیں گی۔ جیم کو دیکھیے، ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، خالی جگہ پر آپ حکمت لکھ دیں گی۔ دال، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، خالی جگہ پر آپ ڈالی لکھیں گی۔ ہے، تاروں بھری رات کیا بنائی، خالی جگہ پر آپ تاروں لکھ دیں گی۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ کوشچن نمبر 6 ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، جملے بھی لکھ دی ہیں، آپ لوگ ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے اور کوشش کریں کہ آپ اپنا جملہ خود بنائیں۔ یہ میں نے اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جملے کو ہم نے کس طرح بنانا ہے۔ جملہ ہمیشہ سادہ اور مختصر بنائیں، ٹھیک ہے۔ عجیب کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت عجیب اور منفرد انداز میں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت عجیب اور منفرد انداز میں بنائی ہے۔ عطر، اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو عطر میں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو عطر میں بسایا ہے۔ ڈالی، ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے، ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے۔ نرالی کا جملہ دیکھیں، مور بڑی نرالی اور انوکھی چال چلتا ہے، مور بڑی نرالی اور انوکھی چال چلتا ہے۔ قادر کا جملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب آپ کالم الف کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کے پاس بک اگر موجود ہے تو آپ وہاں سے اس کو دیکھیں۔ کالم الف اور کالم بے، رات تاروں بھری ہے، میں آپ کو جو اس کا صحیح بن رہا ہے نا وہ ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ رات تاروں بھری ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ بول دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے جو ہے وہ میچ کر لیں۔ رات تاروں بھری ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہے سوال نمبر 8، وہ ہم نے نظم حمد کا جو ہے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ بک کے اوپر ہی بڑی اچھی مرکزی خیال کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی کہ مرکزی خیال اصل میں ہوتا کیا ہے۔ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس حمد کا جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر حمد کا مرکزی خیال، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے بہت خوبصورت ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز نرالی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب آپ نے دیکھا بچے کہ جس طرح سے ہم نے جب اس کی ڈیفینیشن کو پڑھا تھا کہ یہ 1 سے 3 سطروں پر، یعنی اس کی جس چیز کو بنیاد بنا کر یہ نظم لکھی گئی ہے اس کو ہم نے وہ جو ہے انہی کو 2-3 جملوں میں جو ہے وہ لکھ دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پوری حمد میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا تھا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر اسم نکرہ کی تعریف لکھی گئی اور ساتھ میں مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اسم، آپ کو پتہ ہے کہ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے استعمال ہو، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، یہ ایسا اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے استعمال ہو، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ۔ یہاں پر بچے ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اس میں مزید جو ہے مثالیں دی گئی ہیں کہ اس میں آپ نے کچھ لفظ دیے گئے ہیں کہ اس میں سے آپ نے جو ہے اسم نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ کرنا ہے، کیونکہ اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، قلم، مری، مسجد، قائد اعظم، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر، اسلام آباد، سرفراز۔
تو آپ نے اس میں سے اسم نکرہ کو الگ کر لینا ہے، جیسے قلم، مسجد، لڑکا، سمندر، شہر، یہ سب جو ہیں اسم نکرہ ہیں۔ اس کے بعد سرگرمیاں دی گئی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس حمد کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے، اور جو دوسری آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 10 صفاتی نام جو ہیں اس کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کی جو مشق ہے حمد وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آج لیکچر نمبر 2 میں جو ہے میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، کیونکہ اردو الف کے ساتھ ساتھ ہم اردو بے کی بھی تیاری کرتے چلے جائیں گے۔ خط لکھنے کا طریقہ، خطوط نویسی۔ خطوط نویسی ہے کیا؟ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اسی وجہ سے خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ خط کے عام طور پر جو ہیں وہ 4 اجزاء ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیشانی مطلب فور ہیڈ، ماتھا، اور مطلب اس کا ہوتا ہے آغاز، شروع کرنا۔ خط تحریر کرنے والے کا پتہ، امتحانی مرکز یہاں پر لکھا جاتا ہے۔ آپ کمرہ امتحان لکھنے کی بجائے ہمیشہ امتحانی مرکز لکھیں، کیونکہ وہاں سے پھر ایک نئی بحث چل پڑتی ہے کہ کمرہ کے آخر میں الف لگایا جائے یا ہے لگایا جائے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ امتحانی مرکز لکھیں۔ خط لکھنے کی تاریخ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، 4 کو آپ جو ہے وہ لفظوں میں ہندسوں میں لکھیں گے، جون کو آپ جو ہے وہ لفظوں میں لکھیں گے، اور 2020 کو آپ جو ہے پھر سے ہندسوں میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ خط کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد ہے القاب و آداب۔ مرتبہ کے مطابق آپ خطاب کریں گے، اگر کوئی بڑے ہیں تو آپ ان کو جس طرح سے چچا جان کے نام اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو محترم چچا جان، یا والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں تو قبلہ و کعبہ والد صاحب، تو یعنی مرتبہ کے مطابق، اور اگر کسی چھوٹے کو لکھ رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہے آپ یہاں پر خطاب کریں گے، اور عمر کے مطابق آپ کلمات جو ہے آداب میں وہ لکھیں گے۔ السلام علیکم لکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے نفس مضمون۔ تمہید سے آپ آغاز کریں گے، مطلب خیریت پوچھیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اصل مدعا یعنی غرض، جس مقصد کے لیے آپ نے خط کو لکھا ہے، اس کو تحریر کیا ہے، وہ لکھیں گے کہ خط لکھیں جو بھی آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی سے لینا ہے، اپنے والد کے نام خط لکھ رہے ہیں، ان سے آپ نے جو ہے وہ رقم کا تقاضا کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کو خط میں لکھ دینا ہے۔ لیکن جب آپ اس کا اختتام کریں گے، جب آپ اس کو اینڈ پر لے کے جا رہے ہوں گے تو موضوع الفاظ میں آپ نے خط مکمل کرنا ہے، یعنی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے بس بات کو کیا اور ایک دم سے وہ بات کو ختم بھی کر دیا، یعنی موضوع الفاظ کے ساتھ آپ خط کو مکمل کریں گے۔ اس کا جو خط کا چوتھا حصہ ہے اس میں آپ اختتامی کلمات، دعا وغیرہ دیں گے۔ اگر آپ کسی بڑے کو خط لکھیں تو دعا کی درخواست کریں، اور اگر آپ کسی چھوٹے کو خط لکھیں تو اسے دعا دیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم آتے ہیں، خط کا جو ہے پیٹرن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، امتحانی مرکز۔ لیکن اگر آپ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں تو 1 یا 2 لفظ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس کی جو خط کی پہلی سطر ہے اس میں آپ لکھیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد لکھیں گے امتحانی مرکز، اور اس کے آگے آپ کوئی فل سٹاپ یا کاما نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد بالکل اسی کی ترتیب میں دوسری لائن میں آپ جو ہے تاریخ لکھیں گے، جو بھی تاریخ ہے اس کو آپ لکھیں گے ہندسوں میں، اور مہینہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے لفظوں میں، اور سال جو ہے وہ آپ دوبارہ سے ہندسوں میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ترتیب ایسی ہی رہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو تیسری لائن ہے اس میں جس میں آپ نے خطاب کرنا ہے مرتبہ کے مطابق یا جس طرح سے بھی، تو وہاں پر آپ نے بالکل اس کی ترتیب کے آگے آپ نے چلنا ہے۔ آپ سینٹر میں آ جائیے گا، صفحے کے بالکل درمیان میں آ جائیں، وہاں پر آپ لکھیں گے محترم چچا جان۔ اب اس کے آگے آپ لگا دیں گے ندائیہ کی علامت، کیونکہ ہم نے ان کو پکارا، ان سے بات کی ہے، تو ابھی ہم نے اس کے آگے کچھ نہیں لکھا، اس لیے یہاں پر ہم لگا دیں گے ندائیہ کی علامت۔ اچھا، اس کے بعد ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم جب آپ نے لکھنا ہے
تو سین سے پہلے لام کو اکثر بچے جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. یہ آپ نے غلطی کو کبھی نہیں کرنا, اور ہمیشہ سین سے پہلے لام وہ لازمی آپ لکھیں گے. اور السلام علیکم درمیان میں اکثر بچے واو لگاتے ہیں, یہ غلطی آپ بالکل نہیں کریں گے. اور السلام علیکم کو اسی ترتیب کے ساتھ, جس ترتیب میں آپ نے امتحانی مرکز اور تاریخ اور اسی لائن میں آپ اسی ترتیب کے ساتھ چوتھی سطر کو بھی جو ہے وہ مکمل کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ السلام علیکم کے بعد آپ یہ رابطہ کی علامت اس صورت میں لگائیں گے کہ اگر تو آپ نے یہیں سے شروع کر دینا ہے خط کو تو آپ رابطہ کی علامت لگائیں گے, لیکن اگر یہاں پر آپ ندائیہ کی علامت لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے السلام علیکم سے نیچے والی لائن میں آپ شروع کریں گے. اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں. اب یہ آپ کا جو ہے نفس مضمون کے لیے جگہ ہے, جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں, چچا جان کے نام لکھ رہے ہیں, والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں, بہن بھائی جس کے نام بھی, وہ آپ نے وہاں پر اپنا جو ہے خیریت پوچھنی ہے, خیریت بتانی ہے, جس مقصد کے لیے خط لکھا گیا ہے وہ لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بہت موزوں الفاظ میں جو ہے وہ خط کا اختتام کرنا ہے. اور آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ دعائیہ کلمات کو استعمال کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے والسلام, آپ کا بھتیجا, آپ کا بھانجا, جو بھی آپ نے لکھنا ہے, ان الفاظ کے ساتھ آپ خط کا جو ہے اختتام کر دیں گے. اس طرح سے یہ آپ خط کو مکمل کریں گے, اور کوشش کریں کہ اسی پیٹرن کے مطابق آپ لوگ خط لکھیں. اس پیٹرن سے ہٹیں گے تو آپ کی جو ہے وہ خط آپ کا صحیح نہیں ہوگا. تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خط جو ہے, خط یا درخواست ہمیشہ 10 نمبر کا ہوتا ہے, تو اس کی جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوگی. جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ 1 نمبر وہ اس کا رکھتا ہے امتحانی مرکز لکھنے کا, 1 نمبر وہ تاریخ لکھنے کا رکھتا ہے, 1 نمبر وہ محترم چچا جان, والد صاحب جو بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کا رکھتا ہے, اور 1 نمبر جو ہے وہ السلام علیکم لکھنے کا رکھتا ہے. یعنی یہاں پر آپ کے 4 نمبر بن گئے. اس کے بعد 5 نمبر کا آپ کا نفس مضمون ہوگا, جو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں. 4 + 5 9 نمبر ہو گئے, اور یہ جو آپ اینڈ کریں گے یہ بھی آپ کا 1 نمبر کا ہوگا. اس طرح سے آپ کے 10 نمبر جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ خط کو اسی پیٹرن کے مطابق لکھیں. اب آپ سے جو آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا ہے, آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر 24 گھنٹے تک یہ رہے گی. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, بار بار دیکھیں, اور اس سے اپنے نوٹس جو ہیں وہ مکمل کریں. اس کے بعد جو ہے زوم کی جو ٹیچرز ہیں, آن لائن ٹیچرز ہوں گی, وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گی اگلے دن. تو آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے, اور اگر کہیں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ان سے پوچھیں, ان سے بات کریں, اپنے مسائل کو حل کریں, اور اپنی کاپیز پر, نوٹ بکس پر اچھے طریقے سے کام کریں. اللہ حافظ.